अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते, सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर दिल इजाज़त दे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फतावे मौजूद है कि ख़बर जिस मस्जिद में वहाँ नमाज नहीं होती है, जिस मस्जिद में ख़बर क़िबले की तरफ वहाँ नमाज नहीं होती है, जहाँ मस्जिद दरगाह ऐसा हम बोलते हैं नहीं, हम बोल सकते दरगाह जहाँ वहाँ नमाज नहीं होती। तो फिर लोग बोलते हैं हाँ तुम वहाँ तो बड़ा बोलते या भी मत बोलो, तो यहाँ तो या भी बोलते हो, वहाँ तो बड़ा बोलते हैं फलां जगह नमाज नहीं होती, आप मस्जिद नबी में कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसकी वजाहत भी मैं आपको दे देता हूँ। पहली चीज़, सबसे पहले ये बात याद रख लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले वो जो फतवा है उसकी क्लेरिफिकेशन देता हूँ। जो फतावे उलमा के मौजूद है, फतावे यूँ हैं, सवालात यूँ लोगों ने किए, क्या ऐसी मस्जिद जहाँ दरगाह हो या ऐसी जगह जहाँ क़िबले जानिब ख़बर हो वहाँ नमाज दुरुस्त है। उलमा के फतावे शेख बिन बाज, शेख उसैमीन रहमहुल्लाह और दीगर उलमा के फतावे इस तरह से है कि ऐसी जगह जहाँ क़िबले की तरफ ख़बर हो वहाँ नमाज नहीं होती। दूसरा, ऐसी जगह जहाँ ख़बर के लिए मस्जिद बनी हो कि लोग ख़बर की ज़ियारत को आते तो एक मस्जिद बना दी जाए, वहाँ नमाज नहीं होती। इसलिए कि यहाँ ज़ियारत वालों के लिए मस्जिद बनी है। मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए और अल्लाह का डर रखते हुए बनना चाहिए। मस्जिद का एक ही मकसद याद रखिए, वो मस्जिद जो अल्लाह का डर रखते हुए नहीं बनती, वो मस्जिद याद रखिए वो मस्जिद नहीं हो सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुनाफिकीन ने एक मस्जिद जो है माफ़ करना मदीने के थोड़े आउटस्कर्ट, थोड़े बाहरी हिस्से में बनाई थी, अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल ने जो मस्जिद तामीर की थी, उसका मकसद ये था कि इस मस्जिद में हम मुनाफिकीन जमा होंगे, और बहाना ये बनाया था अल्लाह के रसूल फजर में शाम बहुत दूर होता है यहाँ आना, तो एक मस्जिद बना ली थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को बाद में जला दिया, मालूम है ना आपको। तो वो मस्जिद जो अल्लाह के डर तक़वे पे नहीं बनी, वो मस्जिद नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ भी मकसद अल्लाह के लिए नहीं हुआ, जो ज़ियारत को आ रहे ख़बर की उनके लिए मस्जिद बनी, अल्लाह के लिए नहीं बनी है मस्जिद, याद रखिए, नमाज नहीं होती। तो अब यहाँ ये दोनों जो मसले आप ख़ुद कहते हैं, तो यहाँ तो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ ख़बर भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है, और क़िबले जानिब भी हो, याद रखिए, पीछे सफ़े बन रही। अब क्या मसला है इसका मस्जिद नबी का, तो याद रखिए, मस्जिद नबी कुछ हालात के बुनियाद पर मुस्तस्ना और एक्सेप्शनल है। वो कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़, मस्जिद नबी में क़ब्र मुबारक बाद में बनी, मस्जिद पहले से थी। फतवा क्या है कि क़ब्र के लिए जो मस्जिद बने, यहाँ क़ब्र के लिए नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार के लिए मस्जिद नहीं बनी, मस्जिद पहले से मौजूद थी, तो इसको निकाल दीजिए, इसलिए एक्सेप्शनल हो गई, इसलिए कि मस्जिद पहले से थी, ख़ब्र बाद में बनी। लेकिन दूसरा मसला तो बाकी रहा ना, क़िबले जानिब ख़ब्र हो तो नमाज नहीं होती, ये मसला तो अभी बाकी। तो एक मसला हल हो गया कि मस्जिद नबी पहले थी और क़ब्र मुबारक बाद में बनी। अब क्यों बनी क़ब्र मुबारक वहाँ, तो याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई, सहाबा में बड़ा इख्तिलाफ़ हुआ। अंसार ने यह कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मस्जिद अक़सा ले जाएंगे, चूँकि अक्सर अम्बियाओं की ख़बरें हैं वहाँ, ठीक है। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझे वो जगह याद है, बिल्कुल वाज़ेह है मेरे जहन में, जहाँ मूसा की ख़बर है, वहाँ एक टीला है, अगर तुम मुझे कभी मेरा जाना हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा मूसा कहाँ दफन है। मस्जिद नबी के पास, मस्जिद अक़सा के पास आप मूसा अलैहिस्सलाम की भी ख़बर है, याद रखिए। तो बहुत से अम्बियाओं की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी उसके अतराफ़ और अकनाफ़ उसके इलाक़ों में बहुत से अम्बियाओं की है। तो सहाबा ने यह सोचा चूँकि अक्सर अम्बियाओं की ख़बरें वहाँ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु और फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए सुना, नबी जहाँ इंतकाल करता है वहीं तदफीन होता है। आइए, मस्जिद नबी इस तरह से बनी थी, ये समझ लीजिए क़िबला इस तरफ, ऊपर क़िबला है, मस्जिद नबी इस तरह बनी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज के हुजरे उसके दोनों तरफ बने थे, समझ रहे आप। मस्जिद नबी इस तरह चौकोर है, क़िबला ऊपर की तरफ है, समझ लीजिए उसका, और दो सब घर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ इंतकाल हुआ वो माई आयशा का हुजरा था, तो गोया आपके हुजरे मस्जिद के पीछे थे, क़िबला आगे था, आपके हुजरे पीछे थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता, आप माई आयशा के हुजरे में इंतकाल कर गए, जो कि पीछे का हिस्सा था मस्जिद का। तो नबी जहाँ इंतकाल करता वहीं तदफीन होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी बिल्कुल जगह पर तदफीन किया गया जहाँ आप इंतकाल कर गए थे। माई आयशा जहाँ सोती थी, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोते थे, उस जगह, बहुत एक ही छोटा रूम था, कोई बड़ा घर नहीं था वो, तो वहीं आपकी ख़बर खोदी गई। तो फिर हुआ यूँ कि मस्जिद नबी आगे हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पीछे बन गई, इसलिए कि नबी वहीं दफनाया जाता है जहाँ उसका इंतकाल होता है। याद रखिए, ये मुस्तस्ना एक्सेप्शनल केस है, आम लोगों का मामला ये नहीं हो गया मसला ये। अब हुआ यूँ कि बाद के अदवार में उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो मस्जिद का एक्सटेंशन हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में एक्सटेंशन नहीं हुआ कुछ भी, मस्जिद बड़ी नहीं, तोसी नहीं हुई। जब उमर इब्न ख़त्ताब का दौर आया तो आपने उसको आगे वसी किया और बाजू वसी किया, आगे और दोनों साइड वसी किया।
اس کے بعد ہوا یوں کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اور مسلم حکومت بڑھی، آپ نے اس کو اور توسیع کی، اس کو آگے اور بڑھایا اور سائڈ میں اور بڑھایا. ابھی آپ کی حجرہ اور مزار پیچھے تھی، یاد رکھی پیچھے تھی، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ آج بھی اس میں رہتی تھی. ابھی ان کا گھر تھا نہ چکے، یہ وہیں رہتی تھی آپ قبر کے پاس، بہرحال وہی حجرے کے اندر. اس کے بعد پھر ایکسٹینشن ہوا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو پھر آگے ایکسٹینشن ہوا، سائڈ میں ایکسٹینشن ہوا. مسجد ابھی بھی خبر پیچھے تھی اور مسجد آگے بڑھ رہی تھی. ٹھیک. اس کے بعد ہوا یوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوتا، آپ نے اجازت مانگی حضرت عائشہ کی، میں چاہتا ہوں کہ میری خبر بھی یہاں بنا جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خبر بھی یہاں بنائی گئی. ٹھیک ہے، یہ بعد میں ہوا پھر، لیکن ابھی مسجد نبی آگے ہی ہے یاد رکھے ابھی. اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب شہادت سے پہلے آپ نے اجازت مانگی اور کہا جا کر عائشہ سے کہنا، اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ سے جاؤ عائشہ سے کہنا، اور یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں حکم نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ گزارش ہے اور میں امیر المومنین ہو بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے یہ سن کے عائشہ اپنے پلانز بدل دے کہ امیر المومنین بولے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیڈر کی بات ماننا ضروری ہو جاتا. تو کہا جا کر کہنا، عمر ابن خطاب نے کہا امیر المومنین مت کہنا، تاکید کی. وہ گئے اور کہا میرے والد عمر ابن خطاب کہتے ہیں اگر آپ اجازت دے تو میرے والد یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں. میں عائشہ کہتی ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں دفن ہوں، اس لیے کہ ایک طرف شوہر، ایک طرف والد، ایک طرف بیوی ہو جائے. مطلب سمجھنا ایک سعادت ہی ہے کہ انسان کے لیے قیامت کے روز ظاہر سی بات ہے انسان جیسے ہوں گے ویسے اٹھیں گے. تو ان کی ایک نیت تھی اپنی. لیکن کہا کہ جب عمر نے مجھ سے درخواست کی تو مجھے رہا نہ گیا، ٹھیک نہیں لگا مجھے، عمر کو نہ کہنا مجھے ٹھیک نہیں لگا، اس لیے کہ ان کو ہے شرم آئی کہ عمر ہے اللہ کے رسول کے دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے بھی ہے نا، رشتے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسرے بھی ہے، یہ کیسے نہ کہوں. تو میں نے اجازت عمر کو جو ہے اس عمل کے لیے جو ہے دے دی، جبکہ میرا نیت تھی، میرا ارادہ تھا کہ میں تدفین ہو جاؤں. لیکن جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو مائی عائشہ نے وہاں رہنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب آپ نے فرمایا کہ اب عمر کی خبر آ گئی. اب تک والد تھے اور شوہر تھے تو کوئی مسئلہ نہ تھا، اس لیے کہ جب عورت گھر میں رہیں گی تو وہاں کھائیں گی پیئیں گی کپڑے بدلیں گی سب کریں گی نا. تو کہا اب عمر آ گئے ہیں، عمر حالانکہ اب دیکھ نہیں رہے ہیں، خبر میں سے اٹھ کے آ نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک شرم اور حیا کا کیا عظیم تقاضا تھا صحابیات کا. کہا کہ اب میں کیسے رہ سکتی ہوں، عمر بھی ہے نا غیر محرم ہے، تو غیر محرم کی خبر سے بھی حیا اور احتیاط. تو حضرت عائشہ نے وہاں رہنا چھوڑ دیا. پھر کہا عمر بھی ہے وہاں، اب تک میرے والد اور صرف شوہر تھے. بہرحال تو یہ بنا. اب مسجد کی توسیع آگے ہوتے جا رہی ہے، مسجد کی توسیع سائڈ میں ہو رہی ہے، اور مسجد کی توسیع ایک طرف سے لمبی ہو رہی ہے، قبر مبارک کو بازو کر دیا گیا. مطلب سمجھ رہے، ایکسٹینشن اس طرح سے کیا گیا تھا کہ قبر ایک طرف ہو گئی تھی اور مسجد کو ادھر اور پیچھے توسیع دی جا رہی ہے اور آگے توسیع دی جا رہی ہے. یہ ایسا چلتا رہا اور کئی زمان تک چلتا رہا، حتیٰ کہ 16ویں صدی کے اندر جب عثمانی خلیفاؤں کا تسلط حجاز پر ہوا، جب وہ حجاز پر ان کی جو حکومت آئی تو ان میں ایک ان کا بادشاہ تھا، ایک خلیفہ جس کا نام سلیم تھا. سلیم نے جب حجاز کو اپنے جو ہے اندر لیا، کنٹرول میں لیا، تو تب وہ جو ہے وہ بدعتی قسم کا آدمی تھا. اس نے کیا کیا، اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مائی عائشہ کا جو حجرہ تھا جہاں تینوں خبریں تھیں، یہ کھلا تھا، اس پہ کوئی چھت نہیں تھی، سمجھ رہا، بالکل ایکسپوز تھا دھوپ، اور اس کو کوئی دروازہ نہیں تھا. مطلب وہ دروازہ بھی مائی عائشہ نے جب رہنا چھوڑ دیا، صحابہ نے نکال کے بعد کے دور میں دروازے کو بند کر دیا گیا. مطلب 4 دیواروں کے اندر 3 خبریں اور اوپر سے کھلا، یہ ایسے ہی تھا. جب وہ آیا تو اس نے پہلی بار یہ دیوار ہٹائی اور اس کے اوپر جو ہے تعمیر کر کے گنبد بنایا، گنبد. لیکن وہ گنبد خضرا نہیں تھا، ہرا نہیں تھا، وہ گنبد اودا تھا. لوگ بولتے ہیں نا ہرا گنبد، وہ مسلمانوں کی ہرا اس لیے کہ آپ کا گنبد، وہ ہرا نہیں تھا اس زمانے میں، وہ تھا اودا. اور کم و بیش ایسا 300 سال تک اودا ہی تھا، 1900 صدی تک اودا، بعد میں ہرا کیا گیا اس کا. بہرحال تو اس نے گنبد تعمیر کیا اور اودا گنبد بنا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو دروازہ بنا دیا. سمجھ رہے، دروازہ بنا دیا، فلاں بنا دیا. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ تو گنبد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا ہمارے ولیوں کے اس سے بنائیں، ہاں تو یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. تو میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بنا بھی دیا گیا تو کیا تیرا ولی اس مقام کا ہے کہ اس کے لیے وہ چیز بنائی جائے، نبی کے لیے بنائی جاتی ہے؟ تھوڑا عقل بھی تو ہونا نا، عقل کا بھی تو کچھ تقاضا ہے نا. سمجھ، مطلب اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں بنائے تو یہاں بھی، تو تم خود تو کہتے ہو وہ شخصیت کہاں اور ہم کہاں، تو پھر تھوڑا سا یہ کمپیئر کیوں کر رہا ہے، مطلب خواہ کہ تم کیوں موازنہ کر رہے ہو اس سے، سمجھ رہے آپ. بہرحال تو تب وہ 16ویں صدی میں اس پہ کنسٹرکشن ہوا اور اس پر اودا گنبد اس نے تعمیر کر دیا. اور وہ پہلا بادشاہ جس نے مسجد کے ایکسٹینشن اس کے پیچھے کروایا، مطلب اس نے خبر کو بیچ میں لے لیا اور اتنا ہی ایکسٹینشن جو یہ طرف سے خبر کے جانب سے اور آگے تھا اس نے اس کو خبر کے پیچھے بھی اور ادھر بھی اتنا چوڑا کر دیا. یہ پہلا بادشاہ تھا. 16ویں صدی میں یہ کام ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ مزار آ گئی.
بعد کے ادوار میں پھر تبدیلیاں آتی رہی، چینجز ہوتے رہے، کیوں تو آپ اگر گئے تو آپ کئی تعمیرات دیکھیں گے وہاں، عثمانی خلیفاؤں کی تعمیرات، اس سے پہلے کی تعمیرات، جدید سعودی حکومت کی تعمیرات، بہت سی تعمیرات ملیں گی، مختلف قسم کی وہاں تعمیرات، جس کی وجہ سے مختلف جگہ ممبر بھی ٹرانسفر ہوتا رہا، کبھی وہاں نماز ہوتی رہی کچھ صدی تک، کچھ زمانے تک یہاں، کچھ دہائیوں میں یہاں نماز ہوئی، کچھ دہائیوں میں وہاں، سمجھ رہے آپ، شفٹنگ ری شفٹنگ، چینجز، تبدیلیاں، نئی کنسٹرکشن توڑ کے پھر بناتے گئے، حالات بہت تبدیل ہوتے گئے. لیکن ہوا یوں کہ اس کے بعد کے ادوار میں جب سلیم نے اس کی تعمیر پیچھے کی، مسجد نبی صرف پیچھے ایکسٹینڈ ہوتے گئی، آگے نہیں، اس لیے کہ دو مسئلے تھے، آگے قبرستان بھی تھا تو اس کو اور ایکسٹینشن وسیع کرنا ادھر مشکل تھا، تو اس نے اس کو پیچھے کیا. اب آپ یہ کہہ سکتے، لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں چلو وہ تو ٹھیک تھا، اس عثمانی خلیفہ نے کیا، سعودی حکومت آل سعود نے جب اس کو اپنے کنٹرول میں لیا تو کیوں نہیں اس کو ہٹا دیا، کیوں نہیں پھر اس کو ویسا کیا. آل سعود نے جب اس کو کنٹرول میں لیا، یاد رکھیے، تو وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر یہاں وہ کچھ بھی تبدیلیاں لاتے ہیں تو اس سے بہت بڑا فتنہ پورے عالم اسلام میں مچیں گا. اندازہ لگا، اس لیے کہ صرف جب آل سعود نے محمد بن عبد الوہاب کہ اس تحریک کو جب قبول کیا، آپ کی بات کو جب مانا، اور دونوں نے مل کر، آل سعود کے پاس طاقت تھی، محمد بن عبد الوہاب کے پاس علم تھا جو انہوں نے ان کو دیا، دونوں نے مل کر جب یہ حکومت قائم کی تو صحابہ کی خبروں پر بھی جو ہے زبردست جو ہے تعمیرات تھی. معلوم آپ کو درگاہیں بنی تھی، چھوٹی موٹی جگہوں پہ لوگ بناتے تو وہ تو عظیم شخصیات، بڑے بڑے تعمیرات تھے، تو انہوں نے ان تعمیرات کو ہٹایا جو فتنہ ہوا پورے دنیا نے جو چلایا، ان کو اندازہ تھا. لیکن اب یہ بھی جانتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو یہ ہاتھ لگائے، یا اس کے اوپر سے گنبد ہٹائے، یا تعمیرات ہٹانے سے بہت بڑے فتنے کا اندازہ تھا. اور آل سعود کے حال جو آج ہے، آج سے 25 سال پہلے بھی ایسے نہیں تھے، مالی اعتبار سے، اس اعتبار سے اتنے اچھے حال نہیں تھے. یاد رکھیے گلف کنٹریز کے، اگر کوئی آج سے 25 سال پہلے کی تصاویر بھی دیکھے تو وہ کہیں گا یہ ریگستان تھے. بڑے بڑے شہروں کے، میں چھوٹے چھوٹے آج کے نہیں، بڑے بڑے آج جو شہر آپ دیکھ رہے ہیں جو آج خلیج میں ہے یا سعودی حکومت میں ہے، یہ 25 سال پہلے وجود میں بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی یہ 25-30 سال 50 سال میں ہی ہوئی. یاد رکھیے جب پیٹرول نکلا 1938 میں پہلی بار جو ہے سعودی عرب میں پیٹرول نکلا 1938، اور انگریزوں نے اس کو سب سے پہلے بار ایکسپلوریشن کیا امریکنز کے ساتھ مل کر. آل سعود بہرحال جب تھے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو ہمارے زمین میں سے کچھ نکالے، اس کے بدل میں ہم کو کچھ دے دینا. اور 1938 تک ان کے بکریاں اور کھجور ہی ان کا سرمایہ تھا. 1938 کی بات کر رہا ہوں، بلکہ 1938 کے اندر جب یہ لوگ گئے، اور ایران میں سب سے پہلے پیٹرول نکلا تھا، یاد ہے کہ ایران کے بادشاہ نے اجازت دے دی، لیکن سعودی عرب میں سب سے زیادہ تھا. تو جب یہ گئے آل سعود کے پاس گئے برٹشرس اور ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے وہ کریں، تو کہا ٹھیک ہے. تو کہا ایک پیکٹ سائن ہوگا، ایک معاہدہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے. تو جب معاہدہ کیا جا رہا تھا تو آل سعود اور جو ان کے جو لوگ تھے، جو بادشاہ تھے، جو ذمہ دار تھے اس کے، ان کے کوئی محلات نہیں تھے، خیمے تھے، اور وہ سب سو رہے تھے. کہا جو لکھنا لکھ لو، بعد میں دستخط لے لینا، ہم کو کیا لینا دینا، تم کچھ نکالنا ہمارے زمین سے نکالو، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس چیز سے، ان کے پاس جو سرمایہ تھا وہ تھی ان کی بکریاں، اور بس یہ کافی تھا ان کے لیے. سمجھ رہا؟ حالات آج بدلے ہی، بلکہ حالات تو یہ تھے کہ 1960 کی میں بات بتا رہا ہوں. 1960 میں اگر ہندوستان کا 100 روپیہ سعودی عرب کو لے جاتا تو 156 یا 100 تقریباً 160 روپیے اس کے بنتے. مطلب ان کا روپیہ ہم سے کم تھا، ہندوستان سے سعودی کا کم تھا ریال. معلوم ہے کہ ہندوستان سے لوگ 100 روپے لے جاتے، اور جب کنورٹ کراتے، جیسے دکن سے لوگ جاتے ہیں، یہاں سے جاتے، تو یہاں کا جو روپیہ تھا نظام کا، جب وہاں جاتا 100 روپیہ تو 156 یا 160 روپے تبدیل ہو کر ملتے تھے. تو یہ 40 سال ہی ہو رہے نا، 1960 تک اگر یہ حال تھا تو یہ 40 سال کا وقفہ ہی ہے جس میں ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس حکومت کو ڈر تھا کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو بہت بڑا انتشار ہماری حکومت کے خلاف پڑ جائیں گا، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، ہے نا. اور ویسے بھی جب انہوں نے صحابہ کی خبروں پہ سے جو چیزیں ہٹائی، تحفظ حرمین کے نام سے کیا کچھ ہندوستانیوں نے گالیاں نہیں دی ان کو. آج بھی تحفظ حرمین ایک بہت بڑی کمیٹی تھی، جب آل سعود نے یہ صفائی کا کام شروع کیا تو ہندوستان نے بنی، اس لیے کہ ہندوستان بہت مالدار تھا اس زمانے میں، اس کا اپنا ایک دھاک تھی پوری دنیا کے اوپر، کوئی معمولی چیز نہیں. آج بھی آپ رباط دیکھی جا کے جو نظام نے بنایا، بھوپال کے نواب نے بنایا، تو کئی زمانے تک مطلب سعودی حکومت کا اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ جو حج کے لیے آتے ان کے لیے رباط بھی بنائے، تو لوگ تعاون کرتے تھے. بلکہ وہاں پہلا مدرسہ خود ایک زمانے تک بہرحال چونکہ حکومت تھی خلفاء راشدین کے بعد، حضرت علی کے بعد خلافت وہاں سے ہٹ گئی، حضرت علی کے دور میں کوفہ کو دارالحکومت بنا دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ باتیں پھر نہ بچی مدینے کے اندر جو اس سے پہلے تھی. اور بعد کے ادوار میں ظاہر سی بات ہے ایک شہر تھا، اپنی اس کی اہمیت تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، وہاں کوئی نظم نہیں تھا، تو غربت تھی، بہرحال اتنا کوئی مالداری نہیں تھی. بلکہ مولانا رحمۃ اللہ کھیرانوی نے جو ہے تقریباً 1850 میں پہلا مدرسہ بنیاد ڈالی، جو مکہ میں آج بھی ہے، آج ہی موجود ہے، انہوں نے ڈالی، اور ہندوستان کی ایڈ سے اور عثمانی خلیفہ کی ایڈ سے چلتا تھا.
تو مطلب حالات ویسے نہ تھے جیسے آج دیکھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے کر دیا, انہوں نے تو ہٹا دینا تھا نا. تو وہ جانتے تھے اگر ہم توسیع ادھر ادھر کرتے ہیں تو جو پورے دنیا کے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے جو جیسی پہلے ایکسٹینشن تھا اسی کو توڑ کر پھر نیا تعمیر کیا اندر کی. یہ بہت بڑی حکمت کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان کی جان جائے یا لوگ اپنی جانیں دے, اس سے اچھا ہے کہ کچھ چیز باقی رہے, کیا مسئلہ ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کی جو ایکسٹینشن میں بہرحال پھیلتے گا. تو مسجد نبوی اس معاملے میں ایکسیپشنل ہے کہ وہ خبر مبارک آپ کے بیچ میں آتی ہے, پھر بھی وہاں نماز ہوں گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا, اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں یہاں تم بول رہے نہیں ہوتی, وہاں کیسے ہو رہی. تو یہ مسجد نبوی خبر مبارک کے لیے نہیں بنی, اور نہ ہی یہ کئی زمانے اور صدیوں تک بلکہ 1000 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پیچھے تھی اور مسجد آگے تھی. اس کے بعد عثمانی خلیفاؤں نے اور بالخصوص سلیم سے جو سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ معاملہ ویسا ہی چلتا رہا. اور بعد کے آنے والے آل سعود کے پاس بھی اتنے طاقت, اتنے حالات نہیں تھے اس زمانے میں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں 40 50 اور 25 سال کے اندر ماشاءاللہ ویسے حالات نہیں تھے کہ وہ تبدیلیاں لا سکے اپنے ملک میں اور اتنا آسانی سے توڑ دے. جبکہ وہ زمانہ یہ تھا کہ وہ خود دوسروں کے ایڈ پر ان کے وہ چل رہے تھے ادارے اور فلاں. تو ظاہر سی بات یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آنے والے ادوار میں پھر دھیرے دھیرے, اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام صدیوں میں جب ایسا ہو تو صدیاں لگتی ہے, دھیرے دھیرے سر ہو جائے. بہرحال ایک الگ چیز ہے, لیکن مسجد نبوی کو آپ کو اور ہم کو اس معاملے میں مستثنا ایکسیپشنل قرار دینا پڑے گا. تو یہ تھا مسجد نبوی, مسجد نبوی کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام اور درود بھیجنے کا طریقہ, ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.